नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शायर पर जिन्होंने लफ्जों को सच्चाई का आईना बनाया, जिनके अशआर में फिक्र की गहराई भी है और इजहार की बेबाकी भी। जब मुखातिब किया कातिल को तो कातिल लिखा, लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने। मेरा हर शेर हकीकत की है जिंदा तस्वीर, अपने अशआर में किस्सा नहीं लिखा मैंने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनवर जलालपुरी की। वो शायर जिनके कलाम में तसन्नु नहीं बल्कि जिंदगी की असल धड़कन सुनाई देती है। अपनी मुनफरद अंदाजे पेशकश से एक अलग पहचान कायम करने वाले अनवर जलालपुरी न सिर्फ एक संजीदा और फिक्र अंगेज शायर थे, बल्कि मुशायरों की दुनिया में एक मोतबर और बावकार नाजिम के तौर पर भी जाने जाते थे। और आज की नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ एक कादुल कलाम शायर है, बल्कि मुशायरे की रिवायत को जिंदा रखने वालों में नुमाया नाम रखते हैं। निहायत शिस्ता लहजे, गहरी अदबी बसीरत और दिलनशी निजामत के हवाले से जाने जाते हैं जनाब मुइन शादाब साहब। शादाब साहब, आपकी आमद हमारे लिए बाइस मसरत है। अदबनामा में आपका दिल से खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शादाब साहब, सबसे पहले हम अनवर जलालपुरी के खानदानी पसे मंजर और जाए पैदाइश के बारे में जानना चाहेंगे। उनका ताल्लुक किस माहौल से था और उसने उनकी शख्सियत को किस हद तक मुतासिर किया? देखिए, अनवर जलालपुरी जिस तरह उनके नाम का हिस्सा है जलालपुरी, तो ये उनकी वतनी निस्बत है। जलालपुर एक कस्बा है जो जिला अम्बेडकर नगर में वाक़ है और इसकी तारीखी और इल्मी अहमियत हमेशा से रही। अयोध्या से 75 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है जलालपुर। वहीं से जनाबी अनवर जलालपुरी साहब का ताल्लुक था। बुनियादी तालीम अनवर साहब ने जलालपुर के ही एक स्कूल में हासिल की और उसके बाद वो आजमगढ़ चले गए, जहां शिबली कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की। और आजमगढ़ के बाद उन्होंने अलीगढ़ में तालीम हासिल की, जहां से उन्होंने पहले अंग्रेजी में एमए किया और फिर बाद में अंग्रेजी से एमए करने के बाद और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो अलीगढ़ से तशरीफ ले आए तो उन्होंने फिर फैजाबाद में अवध यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। तो ये उनका तालीमी सिलसिला है। उनका मुतालिया बहुत वसी था, हमेशा पढ़ते थे और बहुत पढ़ा है उन्होंने। शायरी के अलावा नस्र पढ़ी है, तारीख पढ़ी है और अंग्रेजी अदब पढ़ा है। तो एक इल्मी एतबार से एक भरी पूरी शख्सियत हमारे सामने आती है। दूसरी बात, जब वो आजमगढ़ में थे तो वहां दारुल मुसन्निफीन में जो शिबली कॉलेज की लाइब्रेरी है, वहां उनके इर्द गिर्द किताबें थी और जाहिर है कि लाइब्रेरी बहुत मशहूर है, तो वहां उन्होंने अपने मुताले को बहुत वसअत दी और वहीं से जो है उनकी जो शख्सियत का जो एक अदबी एक हिस्सा था, जो एक शायर उनके अंदर था, उसको महमेज लगती है और उसमें एक तरह से नई समतें और नई जहतें पैदा होती है। शायरी का आगाज तो उन्होंने नबी जमात में कर दिया था। कहीं मैंने पढ़ा था, लिखा था कि नबी जमात में उन्होंने शायरी का बाकायदा आगाज कर दिया था दौरान तालीम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत एक नाजिम के तौर पर इतनी बड़ी होकर उभरती है कि उनका जो शायर है, जो उनका अदीब है, जो उनकी दूसरी खूबियां हैं, वो कहीं बहुत पीछे चली जाती है। बहुत कम लोगों को मालूम था कि अनवर जलालपुरी साहब ज़ाहिर है कि शेर तो पढ़ते थे मुशायरों में और शेरी हैसियत भी उनकी थी, लेकिन उस तरह शेरी इजहार का मौका नहीं मिला क्योंकि उनका पूरा जोर मुशायरे की कामयाबी पर होता था, मुशायरे की निजामत पर होता था और एक बड़े नाजिम के तौर पर वो उभर कर सामने आए थे। लेकिन अमूमन होता यह है कि जब किसी हमजह शख्सियत का किसी कोई एक पहलू और उसका कोई एक रुख बड़ा मजबूत हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसकी शख्सियत के जो दूसरे पहलू हैं, जो दूसरी उसकी खूबियां हैं, वो कहीं पीछे चली जाती हैं और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है।
ایک پوری تاریخ ہے اس کی، کہ جو ہمہ جہاز صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہمہ ذہانتیں ہوتی ہیں، تو ان کا کوئی ایک پہلو اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ باقی پہلو کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ انور جلال پوری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انور جلال پوری صاحب ناظم اور شاعر تو تھے ہی، لیکن بہت اچھے نثر نگار تھے، اور ترجمے کا کام بھی انہوں نے کیا۔ دوسری بات، ایک ضمنی حوالہ یہ ہے کہ انہوں نے اکبر دا گریٹ جو ایک ٹی وی سیریل تھا اکبر خان کا، اس میں انہوں نے مکالمے لکھے، اور بہت کامیاب یہ ٹی وی سیریل رہا۔ اس میں وہ انور مرزا کے نام سے مکالمے لکھا کرتے تھے، اس کی اسکرپٹ انہوں نے لکھی تھی۔ اور یہیں سے اگر ہم اور ذکر کریں، جب بات سیریل کی آئی ہے، تو انہوں نے ڈیڑھ عشقیہ فلم جو نصیر الدین خان کی ڈیڑھ عشقیہ فلم ہے، اس میں ایک رول بھی کیا تھا، باقاعدہ کردار ادا کیا تھا۔ اس میں ایک مشاعرہ ہوتا ہے، اس کی وہ نظامت کرتے ہیں، اپنے کو شعر بھی پڑھتے ہیں، تو اداکاری بھی کی جناب انور جلال پوری صاحب۔ کتابیں تقریباً 24 کتابیں لکھی انہوں نے، اور اس میں 4 تو ان کے شعری مجموعے تھے، 4 نثری کتابیں تھیں، اور 4 چیزیں ان کی مقدس اصناف پر مبنی تھی، جس میں انہوں نے حمدیہ شاعری کی، نعتیہ شاعری کی، اور یہ جو ہمارے صحابی رسول ہیں خلفائے راشدین، ان کے اوپر انہوں نے منقبتیں اور لکھی۔ سب سے ان کا جو بہت اہم کام ہے، وہ انہوں نے گیتا کا ترجمہ کیا، ٹیگور کی کتاب گیتانجلی کا ترجمہ کیا۔ تو یہ میں اس پہلے سوال میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں انور جلال پوری صاحب کی شخصیت کو، کہ وہ صرف ایک ناظم مشاعرہ نہیں تھے، بلکہ ایک بھری پوری شخصیت کے مالک تھے، اور ان کا سیاسی اور سماجی کردار بھی رہا ہے۔ وہ کئی اہم اداروں سے، جس طرح مدرسہ بورڈ کے وہ چیئرمین بنائے گئے، تو اور بھی بہت ضمنی اردو اکیڈمی میں رہے، حج کمیٹی میں رہے۔ تو ایک طرح سے بڑی پھیلی ہوئی شخصیت جہاں جناب انور جلال پوری صاحب کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ شاداب صاحب، آپ نے انور جلال پوری کے ابتدائی زندگی اور ان کی مختلف جہات پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی۔ اب ان کے ابتدائی سفر کی بات کرتے ہیں۔ انور جلال پوری کے ادبی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ کن اساتذہ شعراء سے انہوں نے اثر قبول کیا؟ ان کے ابتدائی ادبی سفر اور مشاعروں میں ان کے قیام اور ارتقاء کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ نوی جماعت سے ہی ان کو شعری شغف تھا۔ اس وقت انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا، اور پھر زمانے طالب علمی میں ہی انہوں نے ایک مشاعرے کی، بلکہ ایک شعری نشست کی نظامت کی۔ تو گویا ایک شعری نشست میں انہیں نظامت کا موقع ملا بہت کم عمری میں، تو یہی سے ان کا پورا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جن شعرا سے متاثر ہونے کی بات آپ نے کہی، تو انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے، انور صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ وہ علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے، غالب کو انہوں نے پڑھا، میر کو پڑھا، سودا کو پڑھا۔ تو وہ اپنے جو ہمارے روایتی شعراء ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان سے انور جلال پوری صاحب استفادہ کر رہے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو شعری نظریہ تھا، یا جو شعری معیار وہ دینا چاہتے تھے اپنی شخصیت کو، اس کا اندازہ ہمیں اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے ان تمام بڑے شعراء کو نہ صرف ایک طالب علم کے طور پر پڑھا، بلکہ جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا اور جب اپنی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد بھی انہوں نے ان تمام شعراء کا مطالعہ جاری رکھا۔ انگریزی کے آپ استاد تھے، انگریزی ادب پڑھا، تو انگریزی ادب میں انہوں نے جن شعراء کو پڑھا، جن ادیبوں کو پڑھا، جن ناول نگاروں کو پڑھا، ظاہر ہے کہ ان کے اثرات بھی ان کی شعری شخصیت پر کہیں نہ کہیں مرتب ہو رہے تھے۔ دوسری بات، نظامت، جو ان کے شعری وجود کا ایک حصہ ہے، کیونکہ پہلے جو ناظم مشاعرہ ہوتے تھے وہ بڑی شخصیتیں، خاص طور سے ہم ذکر کریں محترم ملک زادہ منصور احمد صاحب کا، کنور مہندر سنگھ بیدی سحر صاحب کا، جو نظامتیں کیا کرتے تھے، تو یہ خود اپنے آپ میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان کی شعری شخصیتیں بھی بڑی بلند و بالا تھیں۔ انور جلال پوری صاحب کی جو نظامت کا معاملہ ہے، ایک بڑے ناظم کے طور پر ایک یونیک، یعنی یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان کی آواز کا ایک وقار تھا، ان کا ایک ٹھہراؤ تھا لہجے میں، لفظوں کا انتخاب ان کے یہاں ہوتا تھا، آواز کا ایک بڑا اتار چڑھاؤ کا ایک سلیقہ ان کو آتا تھا۔
اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پھول جھڑ رہے ہوں جو گفتگو کرتے تھے. ایک خاص جو ایک مشرقی علاقے کا لہجہ ہے وہ بھی ان کی نظامت کے دوران در آتا تھا، لیکن بڑا خوبصورت لگتا تھا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو نظامت کا فن اختیار کیا، وہ خود بتاتے تھے، زبانی بھی اور کہیں لکھا بھی ہے انہوں نے، کہ اس زمانے میں جب انور جلال پوری صاحب کا شعور پروان چڑھ رہا تھا اور وہ مشاعروں کی طرف آ رہے تھے یا شاعری کر رہے تھے، شاعری سیکھ رہے تھے، تو اس وقت جناب ملک زادہ منظور احمد صاحب کا بڑا شہرہ تھا، اور جناب عمر قریشی صاحب کا. یہ دونوں الگ الگ قسم کی نظامت کرتے تھے. ملک زادہ منظور احمد صاحب بڑی ادبی اور بڑی ایک طرح سے شائستہ اور شستگی کے لیے مشہور تھے، کہ وہ ایک ادبی لہجہ تھا ان کا، ایک ادبی وقار تھا ان کی نظامت میں. اور عمر قریشی صاحب جو ہے، وہ جو مشاعرے کی آڈینس ہوتی تھی، مشاعرے کے سامعین ہوتے تھے، ان کی سماعتوں کا خیال رکھتے ہوئے نظامت کرتے تھے اور اپنی نظامت کو دلچسپ بناتے تھے. کچھ عوامی بھی ان کا لہجہ تھا، خوبصورت اور دلنشی، وہ بھی مجمع کو باندھ لیا کرتے تھے. اگر ملک زادہ منظور احمد صاحب اپنی ادبی جملوں سے، اپنی علمی صلاحیتوں سے، اپنی ذہانتوں سے مجمع کو باندھے رکھتے تھے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ عمر قریشی صاحب دلچسپ واقعات اور کسی شاعر کا بڑا خوبصورت تعارف کراتے ہوئے لوگوں کو، سامعین کو اپنی گرفت میں رکھتے تھے. اب انور جلال پوری صاحب کے سامنے ایک چیلنج تھا کہ وہ دو بڑے ناظموں کے درمیان کیسے خود کو سروائیو کر پائیں گے، ان کے بقا کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے دونوں کے درمیان سے اپنے لیے ایک راستہ بنانے کی کوشش کی، بلکہ ایک سنگم بنا دیا دونوں نظامتوں کا. تو اس طرح سے انور جلال پوری کا ایک تیسرا لہجہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہی رویے ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے. یعنی وہ خواص کو بھی دیکھ رہے تھے، وہ عوام کو بھی دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی انداز سے وہ اپنی شاعری کو سجا سنوار رہے تھے. لیکن ان کی شاعری جو ہے، ان کا اپنا لہجہ ہے ایک خاص قسم کا، نہ وہ بہت زیادہ روایتی ہے نہ بہت زیادہ جدید ہے. تو ایک درمیان کا راستہ انہوں نے ان اساتذہ کو پڑھ کر اور نئے زمانے کے مشاعروں کے شعرا کو سن کر اپنے لیے اختیار کیا تھا، اور وہ اثرات ان کی شاعری پر ہمیں بخوبی نظر آتے ہیں. جی شاداب صاحب، آپ نے انور جلال پوری کی نظامت پر جس طرح سے تذکرہ کیا اور وہ خصوصیات بیان کی جو ان کو دوسروں سے منفرد بناتی ہیں، وہ بہت ہی قابل تعریف ہے. اب ہم چاہیں گے کہ ان کی زندگی سے جڑا کوئی ایسا واقعہ آپ بیان کریں جو آپ کے نزدیک نہایت اہم ہو اور ان کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہو. اور یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور بڑا اس کا جواب، بہت سے واقعات ان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑے کچھ واقعات، بلکہ اس کو ایک مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں گے، انور جلال پوری صاحب جو اپنی نظامت میں، اپنی شاعری میں، اپنی نثر نگاری میں، اور جو دوسرا کام وہ کر رہے تھے لکھنے پڑھنے کا، اس میں بے انتہا مصروف تھے، بڑے منہمک رہا کرتے تھے. لیکن انہوں نے اپنی شاعری میں جو خاص طور سے مذہبی چیزوں کو اختیار کیا، یعنی جس طرح انہوں نے حمدیہ شاعری کی، نعتیہ شاعری کی، خلفائے راشدین کے بارے میں لکھا، تو یہ کام ان کا بہت اہم ہے. جو مذہبی آ، شاعری انہوں نے کی ہے یا مذہب سے متعلق شاعری کی ہے، تو خلفائے راشدین کی انہوں نے پوری ایک تاریخ لکھی، جس میں تمام خلفاء کا ذکر ملتا ہے. اس سے پہلے الگ الگ لوگوں نے کہا، الگ الگ لکھا، لیکن باقاعدگی کے ساتھ انور جلال پوری نے لکھا. اور ان کی شاعری کی جو کتابیں، اس میں 3 4 مذہبی شاعری کی کتابیں، مثلا توشہ آخرت ہے ان کی، جس میں انہوں نے کلام پاک کے 30ویں سپارے کا جو سپارہ اما ہے، اس کا ترجمہ، منظوم ترجمہ کیا ہے. یہ ان کی ایک بڑی، ایک طرح سے زندگی کی تبدیلی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایسا واقعہ ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ذریعہ نجات بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا، وہ انہوں بتاتے ہیں کہ وہ اچانک ان کے وہ سیاسی مقاصد بھی تھے. میں نے ذکر بھی کیا کہ وہ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین رہے، اردو اکیڈمی میں رہے، حج کمیٹی میں رہے، اور کچھ اور جو مقامی
سیاسی بااثر شخصیات تھے ان سے بھی ان کے تعلقات تھے، تو ان کا ایک کہیں نہ کہیں کچھ سیاسی مقاصد تھے، سیاست میں جانا ان کے لیے وہ ضروری سمجھتے تھے، کچھ ایمبیشس تھے سیاست کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب چیزیں چھوڑ کر، دنیا داری چھوڑ کر اب کچھ آخرت کے لیے کرنا چاہتا ہوں. اور بس بیک جنبش قلم یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں جو ان کی سیاسی نظری، وہ ایک طرح سے سیاسی خواہشات تھی، ان کو وہیں پر ختم کر دیا، اور یہ جو عام کا سپارہ ہے اس کا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا ہے. تو ان کے لیے یہ بڑی ایک فیضان تھا، ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نزدیک بلا رہا تھا. اب یہیں میں جو ضمنی طور پر بلکہ برابر سے ذکر کرنا چاہوں گا، اور بلکہ جس طرح آپ نے سوال کیا اس سوال کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا اگر میں اس حصے کو ہٹا دوں، کہ انہوں نے جو گیتا کا منظوم ترجمہ کیا ہے وہ ان کا ایک بڑا ایک قابل قدر کارنامہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو گنگا جمنی تہذیب کو آگے لے جانا چاہتی ہے، جہاں پر مذہبی رواداری ہے، جو دلوں کو جوڑنے کی بات کرتی ہے، جہاں ہندوستان ہے، حب الوطنی ہے. تو گیتا کا منظوم ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یہ ان کا ایک بڑا کام ہے. اس سے قبل وہ گیتانجلی کا بھی منظوم ترجمہ کر چکے ہیں، جو ٹیگور کی گیتانجلی ہے جس پر ان کو نوبل پرائز ملا تھا، اس کا بھی انور جلال پوری صاحب نے منظوم ترجمہ کیا ہے. حالانکہ گیتانجلی کے ترجمے بھی ہوئے، گیتا کے تو بے شمار تراجم ہیں، 50 سے قریب تراجم ملتے ہیں، اس میں منظوم تراجم بھی ہیں، اور بڑے لوگوں نے کیے ہیں، اس میں کئی اہم لوگوں کا نام آتا ہے. اسی طرح جو مذہبی شاعری ہے، جس طرح حفیظ جالندھری نے کی ہے، حسن موہانی صاحب نے کی ہے، یہ بھی ایک تسلسل ہے. لیکن انور جلال پوری صاحب نے بھی ان دوسرے مذاہب کے کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کے تراجم، منظوم ترجمے، اور جو ہماری ادھر مسلمانوں کی مذہبی چیزیں ہیں ان کے انہوں نے جو منظوم تراجم کیے یا ان پر کلام لکھا، یہ اس میدان میں بھی انور جلال پوری صاحب نے اپنی ایک بڑی مضبوط انٹری کرائی اور اپنا نام سنہرے لفظوں میں درج کرایا. اور انور جلال پوری کی بات جب بھی ہوتی ہے تو اگر ان کی جو نظامت کا ایک بڑا ٹیگ تھا وہ ہٹتا ہے تو وہ گیتا کے منظوم ترجمے سے ہٹتا ہے، گیتانجلی کے منظوم ترجمے سے ہٹتا ہے، یا ادھر جو انہوں نے مذہبی شاعری کی، توشہ آخرت اور دوسری کتابیں لکھی، ان سے ان کی ایک نئی شخصیت ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتی ہے. اور یہیں سے انور جلال پوری صاحب کی زندگی جو ہے وہ ایک پوری ایک طرح سے کروٹ لیتی ہے، اور ان کا بڑا احترام ہوتا ہے ادبی حلقوں میں بھی، ہندوستان کے مختلف مذاہب میں بھی. اور جس طرح کہا کہ جو سیاسی طور پر وہ متاثر تھے سیاست سے، سماج سے، تو اس سے ان کا ذہن ہٹ جاتا ہے جب وہ توشہ آخرت لکھتے ہیں. جی شاداب صاحب، آپ نے جس طرح نظامت کی بات کی اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ ایک سنگم یہاں بھی تھا جو مذہبی ہم آہنگی والا، کہ ادھر والی کتابوں کا بھی ترجمہ اور ادھر کا بھی، تو ایک سنگم ادھر بھی ایک انہوں نے بنا کر رکھا. اگر آپ انور جلال پوری کے چند منتخب اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں تو یقیناً یہ نشست مزید دلکش ہو جائے گی. جی بالکل، ان کے بہت سے اشعار ہیں جو بہت ہمیں ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہیں. اور ایک شعر تو میں ان کا بڑا مجھے پسند ہے، جو میں اکثر اس کا ذکر بھی ہوتا ہوں، کہ وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں، وہ جس کو پڑھتا نہیں وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے. جس طرح اردو رسم الخط دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا، اور آج تو اور بھی عجیب صورتحال ہے، لیکن اردو زندہ تھی، اردو آج بھی زندہ ہے، ایک بولی بن کر رہ گئی. تو اس صورتحال کو، اور ان کا کہیں نہ کہیں درد بھی اس میں جھلک رہا تھا کہ وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہے، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے. یہ ان کا بڑا اچھا شعر ہے. ایک شعر اور وہ اکثر مشاعروں میں سنایا کرتے تھے کہ تہمتیں آئیں گی نادر شاہ پر، تہمتیں آئیں گی نادر شاہ پر، آپ دلی خوب لوٹا کیجئے، آپ دلی خوب لوٹا کیجئے. یا ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ انور جلال پوری صاحب کے یہاں وہ سطحی شاعری نہیں ہے، جس طرح حسن عشق کے معاملات ہیں وہ بہت سطحی ہو کر نہیں آئے.
اور ان کے یہاں جو مجموعی فضا ہے وہ ایک پورا ہندوستان اس میں نظر آتا ہے، اس میں محبت نظر آتی ہے، انسان دوستی نظر آتی ہے. یہ ان کی شاعری کا ایک خاص موقف تھا. ایک غزل کا ایک مطلب میں سنا رہا ہوں کہ زلف کو ابر کا ٹکڑا نہیں لکھا میں نے، زلف کو ابر کا ٹکڑا نہیں لکھا میں نے، آج تک کوئی قصیدہ نہیں لکھا میں نے، آج تک کوئی قصیدہ نہیں لکھا میں نے. کہتے ہیں کہ میرا ہر شعر حقیقت کی ہے روشن تصویر، میرا ہر شعر حقیقت کی ہے زندہ تصویر، اپنے اشعار میں قصہ نہیں لکھا میں، اپنے اشعار میں قصہ نہیں لکھا میں. تو یہ ان کا کہیں نہ کہیں شعری موقف بھی ہے کہ وہ کس طرح کی شاعری کر رہے تھے، کس طرح کی شاعری کرنا پسند کرتے تھے. تو یہ ان کے اشعار سے ظاہر ہوتا ہے. چاہو تو میری آنکھوں کو آئینہ بنا لو، چاہو تو میری آنکھوں کو آئینہ بنا لو، دیکھو تمہیں ایسا کوئی درپن نہ ملے گا. چاہو تو میری آنکھوں کو آئینہ بنا لو، دیکھو تمہیں ایسا کوئی درپن نہ ملے گا. اب میں نے ایک بات کی تھی کہ ان کے یہاں سطحی شاعری نہیں ملتی، جو مذہبی معاف کیجیے رومانی شاعری ہے، شعر شاعری، وہ کبھی یہاں تقدس ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے اسے مریم و سیتا کی طرح، میں نے لکھا ہے اسے مریم و سیتا کی طرح، جسم کو اس کے اجنتا نہیں لکھا میں نے، جسم کو اس کے اجنتا نہیں لکھا میں نے لکھا ہے اسے مریم و سیتا کی طرح، جسم کو اس کے اجنتا نہیں لکھا میں نے. تو یہ ایک تقدس جو ان کے یہاں ملتا تھا. ایک اور مطلب ان کا میں سناتا ہوں کہ کوئی پوچھے گا جس دن واقعی یہ زندگی کیا ہے، کوئی پوچھے گا جس دن واقعی یہ زندگی کیا ہے، زمیں سے ایک مٹھی خاک لے کر ہم اڑا دیں گے، زمیں سے ایک مٹھی خاک لے کر ہم اڑا دیں گے. زندگی ناسواتی، زندگی کا جو ناپائیدار ہونا ہے، زندگی کی حقیقت وہ بیان کر رہے ہیں شعر میں. زمیں سے ایک مٹھی خاک لے کر ہم اڑا دیں گے. ایک اور بڑا اچھا شعر ہے ان کا، مسلسل دھوپ میں جلنا، چراغوں کی طرح جلنا، مسلسل دھوپ میں جلنا، چراغوں کی طرح جلنا، یہ ہنگامے تو مجھ کو وقت سے پہلے تھکا دیں گے، یہ ہنگامے تو مجھ کو وقت سے پہلے تھکا دیں گے. اب دیکھیں اس میں پہلے مصرے میں عمران صاحب کے مسلسل دھوپ میں جلنا اور چراغوں کی طرح جلنا، تو جلنے کی دو الگ الگ کیفیتیں اس میں شاعر بیان کر رہا ہے، جو شعر کا حسن ہے، جو اس کی بیوٹی ہے. مسلسل دھوپ میں جلنا، چراغوں کی طرح جلنا، یہ ہنگامے تو مجھ کو وقت سے پہلے تھکا دیں گے. اور ان کا ایک آدھ شعر سنیے. ساتھ رکھتا ہوں سدا اخلاق کا پارس، اسی پتھر سے چھو کے مٹی میں سونا بناتا ہوں، اسی پتھر سے چھو کے مٹی میں سونا بناتا ہوں، اسی پتھر سے چھو کے مٹی میں سونا بناتا ہوں. ایک غزل کے چند شعر اور مجھے یاد آ رہے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے. اور اس میں بہت ہی اچھا ایک شعر سن لیجئے صاحب، کیا اچھا شعر کہا ہے. کہتے ہیں کہ شادماں لوگوں میرے زخم سے دلچسپی کیوں، شادماں لوگوں میرے زخم سے دلچسپی کیوں، اس کا پتھر ہے میرا سر ہے، تمہارا کیا ہے. کیا مزے کا شعر ہے. شادماں لوگوں میرے زخم سے دلچسپی کیوں، اس کا پتھر ہے میرا سر ہے، تمہارا کیا ہے. کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے. کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے. عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے. تو ایسے ایسے بڑے غضب کے شعر انور جلال پوری صاحب نے کہے ہیں. دو اور اچھے سے ان کے سنے کہ چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے.
بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے. کیا اچھا شعر ہے. بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے. اٹھو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے. اٹھو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے. بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے. چلو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے. بہت وہیں پہ صبح پتنگوں کی لاش پاؤ گے. وہیں پہ صبح پتنگوں کی لاش پاؤ گے. اسی گلی میں جہاں روشنی زیادہ ہے. اسی گلی میں جہاں روشنی زیادہ ہے. جہاں ہے پیار وہیں رنجشیں بھی دیکھو گے. جہاں ہے پیار وہیں رنجشیں بھی دیکھو گے. جہاں غرض ہے وہاں دوستی زیادہ ہے. جہاں غرض ہے وہاں دوستی زیادہ ہے. اور کیا اچھا شعر کہا ہے صاحب. او ہو. ابھی محاذ پہ جانے کی بات مت کرنا. ابھی محاذ پہ جانے کی بات مت کرنا. ابھی تمہاری صفوں میں کجی زیادہ ہے. ابھی تمہاری صفوں میں کجی زیادہ ہے. یہ تھے انور جلال پوری صاحب. ان کا ایک خاص اپنا ایک لہجہ تھا. اس میں اخلاقیات تھی, اس میں وطن تھا, اس میں انسانیت تھی. یہ انور جلال پوری صاحب کی شاعری تھی. بہت ہی شاندار شخصیت اور شاعری ہے. ناظرین وقت نے اجازت نہیں دی ورنہ انور جلال پوری پر، ان کی شخصیت پر اور ان کی شاعری پر بات چیت کا سلسلہ بہت طویل ہے. شاداب صاحب، آپ نے جس گہرائی اور محبت کے ساتھ انور جلال پوری کی شخصیت اور شاعری کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھا، اس کے لیے ہم آپ کے دل سے ممنون ہیں. یقیناً یہ گفتگو ہمارے ناظرین اور قارئین کے لیے نہ صرف معلوماتی بلکہ فکری طور پر بھی نہایت سود مند رہی ہوگی. ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نشست آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ہم اگلی نشست میں کسی اور شاعر کی زندگی، اسلوب اور نظریات پر گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی.